बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज की दर्स मसनवी की 26वीं नशिस्त में जो वाक़या गुज़िश्ता दो नशिस्तों में आगे नहीं बढ़ा था, आज वो वाक़या आगे बढ़ रहा है। आपको एक बार सरसरी तौर पर मैं याद दिला दूँ कि यहूदी वज़ीर जो ईसाई मुबल्लिग़ बनकर ईसाइयों के दरमियान आया था, उसने अपनी चालों का आगाज़ कर दिया। मुख्तलिफ़ चालें उसने चली। पहले तो लोगों के दिलों में अपनी इज़्ज़त, अपनी मोहब्बत पैदा की, अपने इल्म और अपने ज़ाहिरी तक़वा की बुनियाद पर उन लोगों को अपना गिरविदा, अपना मुरीद बनाया। उसके बाद उसने ईसाइयों के दरमियान ग्रोह मुख्तलिफ़ 12 ग्रोह बनाए और हर ग्रोह का एक एक को सरदार बनाया। जब ये तफ़र्रुक़ा पैदा करने का पहला मरहला उसका मुकम्मिल हो गया तो किसी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब होने लगा। तो उनकी इस मोहब्बत और उनकी इस तड़प को बढ़ाने के लिए उसने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। तो अब वो लोग वफ़द की शक्ल में इसके पास आने लगे और उससे जो मिन्नत समाजत करने लगे कि आप अब ये गोशा नशीनी तर्क कीजिए और हमारे दरमियान चलिए, अब हमको आपकी आदत हो गई है, अब आपके बगैर हम नहीं रह सकते। तो उसने मुख्तलिफ़ असबाब बताए नहीं आने के। उसके बाद जब उनका इसरार बढ़ा तो उसने अब अपना दूसरा पैतरा, दूसरी चाल चली। अब ये उम्मीद कर रहे थे उसके मुरीद, उसके चाहने वाले कि हमारे इसरार करने पर, हमारे इस तरह से मनाने पर वो राज़ी होकर आ जाएगा। लेकिन अब जो उसने फ़ाइनल खेल खेला है वो खेल ये है कि अब कुछ ऐसी बातें कहना कि वो चाहने वाले, वो मुरीद उससे नाउम्मीद हो जाएं कि अब ये नहीं आएंगे। तो अब ये कहानी आगे बढ़ रही है। वज़ीर अंदर दुरूं आवाज़ दाद, कै मुरीदां अज़मनी मालूम बाद। तो उस वज़ीर ने अपने अंदर से आवाज़ दी। एक तो आवाज़ होती है ज़ाहिरी आवाज़ जो इंसान मुंह से देता है, ऊपरी आवाज़ जिसको कहते हैं। तो आमतौर पे होता यह है कि जो ऊपरी आवाज़ रहती है उसके असरात भी सामने वाले के ऊपर ज़्यादा नहीं पड़ते। वो जानते हैं कि ये ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, अंदर से नहीं है। तो लेकिन ये जो उसने जिस अंदाज़ का ख़िताब उन लोगों से किया, जैसे कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, उस तरह की बात अंदर से आवाज़ दी। कहे मुरीदां अज़मनी मालूम बात, कि ऐ मेरे मुरीदो, ऐ मेरे चाहने वालों, मेरी तरफ से अब तुमको ये बात जहन नशीन रखना चाहिए, दिल में बिठा लेना चाहिए। जिस मौजू को लेकर तुम इसरार कर रहे हैं वो इतना मामूली नहीं है कि तुम इसरार करेंगे तो मैं आ जाऊँगा। एक बात अपने दिल में बिठा लेना चाहिए, ये बात समझ लेना चाहिए। कै मरा ईसा चुनी पैगाम करद, कज़ हमा यारान ख़ेशां बाश फ़र्द, कि मुझे ईसा अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है, एक हुक्म दिया है। और वो हुक्म ये है कि मैं तमाम दोस्तों और अपनों से, चाहने वालों से दूर होकर अकेले रहूं। तो गोया कि ईसा अलैहिस्सलाम का मुझे हुक्म है कि मैं सबसे अब दूर हो जाऊं। अब वो जो वक्त था तुम्हारे दरमियान रहने का, अब वो गुजर चुका है, अब मुझे अकेले रहने का हुक्म है। ये नफ्सियाती तौर पर जिस अंदाज का खेल उसने खेला वो बयान किया जा रहा है। रूए दर दीवार कुन तन्हा नशी, वज़ वजूद ख़ेश हम खिलवत गज़ी। तो हुक्म यह है कि मैं गोशा नशीन बन जाऊं और अकेला बैठ जाऊं, और ऐसा अकेला बैठ जाऊं कि अपने वजूद से भी तन्हाई में चला जाऊं। यानी ऐसा अकेला कि मैं खुद भी अपने आप को महसूस ना कर सकूं, इतने फ़नाइयत की इस मंजिल में इतना अकेला हो जाऊं। अपने वजूद से भी तन्हाई इख्तियार कर लेना कि मैं भी कुछ हूँ। इस तरह से मुझे हुक्म दिया गया और मैं उस हुक्म की तामील कर रहा हूँ। बादज़ी दस्तूरी गुफ्तार नीस्त, बादज़ी बा गुफ्तगूएम कार नीस्त। जब इतना हो गया है, वाज़े हुक्म मिल गया है, तो अब इसके बाद बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बातचीत का कोई हुक्म नहीं है, कोई चांस नहीं है कि इतने वाज़े हुक्म के बाद मैं तुमसे बात करूं, और इस बातचीत से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं हुक्म का ताबे हूं। अब मुझे हुक्म दे दिया गया है कि अब तन्हाई इख्तियार कर लो, किसी से बातचीत मत करो। मैं तन्हाई इख्तियार कर चुका हूं
اور بات چیت اب میرے لیے بند ہے۔ الوداع اے دوستاں من مردہ ام، رخت بر چارم فلک بر بردہ ام، کہ میرے دوستو، اے میرے چاہنے والو، الوداع، بائے بائے، میں اب ایسا ہو گیا ہوں جیسے کہ میں اب مردہ ہوں، میں مر چکا ہوں، بھول جاؤ مجھے۔ اب تک جو تھا تم میرے بارے میں سوچتے تھے، میری صحبت میں گزارتے تھے، اب سمجھو کہ اب وہ سب ختم ہو گیا ہے، یوں سمجھو کہ میں مر چکا ہوں۔ اور حقیقت میں بھی جس منزل پہ میں اس وقت جا رہا ہوں وہ ایک مردے کی سی محفل ہے، ایک مردے کی سی کیفیت ہے، تو میں مردہ ہو گیا ہوں تمہاری نظر میں۔ اور یوں سمجھو کہ میں اپنا ساز و سامان زندگی کا چوتھے آسمان پر لے جا چکا ہوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، تو میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر رہنے والا ہوں۔ تاب زیر چرخ ناری چوں حطب، می نسوزم در عناؤ در عتب، تاکہ میں آگ کی گرہ کے نیچے، زیر چرخ آسمان کے نیچے، آگ کا جو آسمان ہے اس کے نیچے ایندھن کی طرح، فیول کی طرح، می نسوزم در عنا و در عتب، میں نہ جلوں، فیول کی طرح، ایندھن کی طرح میں نہ جلوں مشقت اور محنت اور ہلاکت کی آگ میں، یعنی میں اپنے آپ کو مشقتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، محنتوں سے بچانے کا یہ راستہ اختیار کر لیا ہوں۔ اب میری سلامتی ہے، اسی راستے میں میری سلامتی ہے۔ پہلوئے عیسیٰ نشینم بعد ازیں، بر فراز آسمان چارومی، اب اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پہلو میں ان کے پاس میں جا کر بیٹھوں گا، جو کہ چوتھے آسمان کی بلندی پر ہے۔ یعنی اب اس طرح سے واضح ہے، پہلے تو اس نے مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ چلے جاؤ مجھے چھوڑ دو، لیکن جب وہ نہیں ماننے لگے، اس مسلسل اصرار کرنے لگے، تو اس نے یہ اپنا آخری تیر چلا کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے، اب میں تمہارے بیچ نہیں رہ سکتا، مجھے بھول جاؤ، اب تو مجھے وہ منزلیں ملنے والی ہیں روحانی، میں اس میں جانے والا ہوں۔ اب اس نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اب تمہارے بیچ سے میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب میں تمہارے بیچ آنے والا نہیں ہوں، لیکن جو میں کاز میرا تھا وہ جاری رہے گا، میں نے جو مشن شروع کیا تھا وہ مشن تو رکنا نہیں ہے۔ تو اب اس نے جو آگے کا کام کیا وہ دیکھیے، اب وہ بتا رہے ہیں۔ وانگ ہانے آ امیرا را بخواند، یک با یک تنہا بہر یک حرف راند، تب اس نے جو گروپس بنائے تھے نا، جو گروپس اس نے بنائے تھے 12، اس میں سے جو لیڈر تھا، ہر گروپ کا ایک ایک لیڈر بنایا گیا تھا نا، سردار بنایا گیا تھا، وہ سرداروں کی محفل اس نے بلائی، ایک ایک کو بلایا، یک با یک تنہا بہر یک حرف راند، اور ایک ایک کو اکیلے اکیلے اس نے ملاقات کر کے بات چیت کی۔ ایسا نہیں کہ سارے سرداروں کو ایک ساتھ اس نے بلا کر کچھ سمجھایا، کچھ نصیحتیں کی، ایسا نہیں، ایک ایک کو الگ الگ، ایک ایک سے الگ الگ پرائیویٹ میں اس نے بات چیت کی۔ گفت ہر یک راہ بدین عیسوی، نائب حق و خلیفہ منتوی، ہر ایک کو اس نے ایک ہی بات کہی۔ جیسے ایک گروپ کے لیڈر کو اس نے بلا کر کہا کہ عیسیٰ کے اس دین میں اللہ کا نائب، میرے بعد میرا خلیفہ تو ہے۔ اب کسی ایک کو اپنا جانشین مقرر کرنا یا کسی ایک کو اللہ کے دین کا محافظ قرار دے کر جانا نہیں، کیونکہ اس کا مقصد تو تھا ہی نہیں نا، اس کا مقصد تو آپس میں لڑائی لگانا اور فساد برپا کرنا تھا۔ تو فساد برپا کرنے کا اس نے یہ طریقہ اختیار کیا، ہر ایک سے اکیلے اکیلے ملاقات کی، اور ہر گروپ کے لیڈر کو اس نے کہا کہ میرے بعد میرا جانشین اب تو ہے، اور تو ہی دین عیسیٰ کا نگہبان ہے، تو ہی اب اللہ کا نائب ہے زمین پر۔ وہاں امیران دیگر اتباع تو، کرد عیسیٰ جملہ را اشیاء تو، اب باقی جو دیگر گروپس ہیں ان کے اپنے اپنے جو امیر ہیں، سردار ہیں، وہ بھی اب تمہارے تابع ہوں گے، سردار اعلیٰ ہوں گے تم، اور یہ حضرت عیسیٰ نے تجھے اپنا نائب بنایا ہے۔ کرد عیسیٰ جملہ را اشیاء تو، تیرا پیرو عیسیٰ نے خود تجھے بنایا ہے، سب کو تیرا پیرو۔ یعنی گویا کہ آپ دیکھیں گے جو کھیل اس نے کھیلا، ہر لیڈر کو اس نے یہ کہا کہ اب میں سردار اعلیٰ ہوں، کیونکہ مجھے وصیت کر دی گئی ہے۔ اب جب ہر لیڈر سے اس نے ملاقات کی تو ہر لیڈر کو یہی ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں سردار اعلیٰ ہوں، اور باقی سرداروں کو میری ہی سننی ہے، میری ہی اتباع کرنی ہے، جبکہ حکم عیسیٰ کا ہے۔
تو اب دیکھیے بعد میں جو فساد بھڑکنے والا ہے اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے. ہر امیرے کو کشد گردن بگیر یا بےکش یا خود ہمی دارش اسیر. اور جو کوئی میری اس نصیحت کے بعد جو کوئی امیر تم کو سردار اعلیٰ ماننے سے انکار کرے اس کو یا تو گرفتار کر لو یا اس کو مار ڈالو یا اس کو اپنا قیدی بنا لو. اب ایک امیر اپنے آپ کو سردار اعلیٰ مان کر دوسرے امیروں کی جان کے پیچھے پڑ جائے گا. وہ امیر کو بھی اس نے ایسے ہی کہا ہے, تیسرے امیر کو بھی اس نے ایسے ہی کہا ہے, لیک تامن زندہ ای رامگو تا نمیرم ای ریاست رامجو. لیکن جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ راز تمہارے اندر ہی دبا کے رکھنا, کسی سے نہیں کہنا. اور جب تک میں نہ مر جاؤں تب تک سرداری کی کوشش بھی نہیں کرنا. میں ایک وصیت بتا رہا ہوں تم کو, تمہارا مقام تم کو سمجھا رہا ہوں. جب تک میں زندہ ہوں خاموش بیٹھو اور میری بات ذہن میں رکھو. جب میں گزر جاؤں گا دنیا سے اس کے بعد پھر تم اپنی سردار اعلیٰ کی جو گدی ہے وہ حاصل کرنا, اور اس کو اس مضبوطی کے ساتھ, کیونکہ حکم عیسیٰ ہے, اس مضبوطی کے ساتھ اپنے پاس رکھنا کہ کوئی نہ مانے تو یا تو اس کو قید کر ڈالو یا اس کو مجبور کرو کہ وہ تمہاری اطاعت کرے, یا نہیں تو پھر اس کو مار ڈالو. تم ہی سردار اعلیٰ ہے. ہر کسی کو یہ بڑا 12 لوگوں کو کہ تم ہی سردار اعلیٰ. اور یہ میری زندہ رہنے تک نہیں کرنا, کیونکہ دیکھیے اگر یہ زندہ رہنے تک کوئی سردار اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کریں گا تو پھر دوسرے سردار آگے اس سے پوچھیں گے نا, آپ تو ہم کو بنائے تھے, وہ دعویٰ کر رہا ہے. جب یہ مر جائے گا اس کے بعد سردار اعلیٰ کے دعویٰ کریں گے تو ممکن ہی نہیں رہ سکے گا. یہ بہت خطرناک کھیل کھیلا اس نے. تا نمیرم منتو ای پیدا مکن دعوے شاہی و استیلا مکن. جب تک میں مر نہ جاؤں یہ راز ظاہر نہیں کرنا, بادشاہی اور غلبے کا دعویٰ بھی نہیں کرنا, اپنے سردار اعلیٰ ہونے کا یا اپنے غلبے کا یہ دعویٰ بھی نہیں کرنا. اینکی تمار و احکام مسیح یک بیک برخاں تو بر امت فصیح. اب یہ دفتر, یہ بک جو ہے یہ اس نے حضرت مسیح کے احکام کے نام پر ہر ایک کے حوالے کی. یہ تم کو دے رہا ہوں میں, یہ حضرت مسیح کے احکام ہیں. سب کو وہ پڑھ پڑھ کے اس نے سنایا, یعنی سب کو ایک ہی کتاب پڑھ کے سنائی. پہلے تو اس نے کیا کیا, ابتدا میں کیا کیا تھا اس نے, یاد ہے آپ کو؟ سب کو الگ الگ خطوط لکھے تھے اور ہر خط میں اس نے الگ الگ بات بتائی تھی تاکہ وہ لوگ ان باتوں کو لے کر تبلیغ کریں اور دوسرے گروپ کے لوگ ان کی مخالفت کریں. مخالفت کا بازار گرم کیا جائے. اب جب سرداری کی بات آ گئی ہے تو یہاں پر سب کو ایک ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ میں سردار ہوں, سب کو میرا حکم ماننا پڑے گا. جب پورے 12 کے 12 سرداری کے دعوے کریں گے اور حضرت عیسیٰ کے احکام کہہ کر جب یہ کہا جا رہا ہے تو پھر تو سر دھر کی بازی لگا کر لوگ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے نا. ہر امیر را چنی گفتو جدا نیس نائب جست در دین خدا. ہر امیر سے علیحدہ علیحدہ اس نے ملاقات کی اور سب کو یہی کہا کہ خدا کے دین میں تیرے سوا کوئی نائب نہیں ہے. نیست نائب جستو در دین خدا. اب اس وقت اللہ کے اس دین میں تیرے سوا کوئی نائب نہیں ہے, مطلب یہ کام اب تیرے سپرد کیا جا رہا ہے. ہر یکیرا کرد او یک یک عزیز ہر چے او را گفت ای را گفت نیز. ہر ایک کو اس نے ایک ایک کر کے معزز بتایا کہ تم سب سے زیادہ تم معزز ہو قوم میں, اس لیے یہ عہدہ تم کو دیا جا رہا ہے. اور جو ایک سے کہا وہی بات اس نے دوسرے سے بھی کہی. ہر چے او را گفت ای را گفت نیز. اس سے جو کہا اس سے بھی وہی بات کہی. ہر یکیرا او یکے تو مار داد ہر یکے ضد دیگر بد المراد. ہر ایک کو اس نے ایک بک دی اور ہر ایک بک میں الگ الگ باتیں, مقصد سب کا الگ الگ بتا دیا, اور ایک مقصد دوسرے مقصد کے خلاف, تاکہ لڑائی جھگڑا خون ریزی تک بات پہنچ جائے, آپس میں لڑ مار لیں یہ لوگ. اب یہ جو ہے جو مشن کے ساتھ آیا تھا نا, کتنا سنگین مشن تھا اس کا, آپ اس کا اندازہ آپ کو بات کے اشعار میں ملے گا. متن آ تمار ہا بدھ مختلف ہم چو شکل حرف ہا باتا الف. اس میں تھوڑا سا روایت میں فرق ہے. ہم چو شکل حرف ہا باتا الف ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے,
ہمچو شکل حرف تا یا از الف، یہ بھی ہے۔ بہرحال دونوں کا مطلب ایک ہی ہے قریب قریب۔ تو کہتے ہیں کہ ان دفتروں کے اندر، اس کتابوں کے اندر، دفتر سے مراد جو ہے بکلیٹ، جو بک اس نے دی ہے، وہ بک جو ہے اس میں جو کچھ میٹر لکھا ہوا تھا وہ مختلف عبارتیں تھیں، بالکل اتنی زیادہ مختلف تھی جیسا آپ مثال دے کے سمجھاتے ہیں، جیسے کہ الفابیٹس ہوتے ہیں، الف سے لے کے یا تک جو الفابیٹس ہوتے ہیں، سب کی شکلیں کیسی الگ الگ ہوتی ہیں، ایک شکل دوسری شکل سے ملتی جلتی نہیں کسی بھی اعتبار سے۔ بالکل وہی حال تھا۔ حکم ای تمار ضد حکم آ، پیش ازیں کر دیم ای ضد را بیاں۔ اس کتاب کا حکم اس کتاب کے خلاف تھا، اس کتاب کا حکم اس کتاب کے خلاف تھا۔ اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ پیش ازیں کر دیم ای ضد را بیاں، اس کے تعلق سے ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ خطوط جو اس نے لکھے کس طرح سے مختلف خطوط لکھے تھے۔ ضد ہم دیگر سے پایا تا بسر، شرح دادستیم ایرا اے پسر، سر سے پیر تک ایک دوسرے کی ضد۔ اے صاحبزادے، اے بیٹے، مولانا روم جو ہے پڑھنے والوں کو بیان کرتے ہیں کہ اے بیٹے، ہم نے اس کی تفصیل پہلے بھی بتا دی ہے، اب مزید اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جب کام ہو گیا، سٹیپ بائی سٹیپ اس نے پورے کام کیے، اب جب یہ کام ہو گیا تو اب اس نے ایک نہایت ہی بولڈ اسٹیپ لیا۔ اب وہ اسٹیپ کیا تھا آپ کو پتا چلے گا۔ بعد ازاں چل روز دیگر در ببست، خیش را کشت از وجود خود پرست۔ اس کے بعد پھر 40 روز تک اس نے دروازہ بند کر لیا، کسی سے نہیں ملتا تھا، اور 40 روز تک دروازہ اپنا بند کر لیا۔ خیش را کشت از وجود خود پرست، اس کے بعد اس نے کیا کی، اپنے وجود سے پوری طریقے سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور یہ لڑائی کا جو اس نے راستہ تیار کیا تھا اس کو مشتعل کرنے کے لیے، اس پہ انگار لگانے کے لیے، آگ زنی کرنے کے لیے اس نے خودکشی کر لی وزیر نے۔ کیونکہ اب یہاں پر بظاہر تو خودکشی تھی اس نے، لیکن حقیقت کیا تھا کہ وہ اس کے اپنے زوم میں یہ تھا کہ وہ یہودی دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، اپنے آپ کو شہید کر رہا ہے۔ جیسے خود کچھ دستے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہی سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہی ہے۔ اس کے ذہن میں تھا کہ میں اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے قربان کر دوں، کیونکہ جب تک وہ یہ کرے گا نہیں اس کی وہ آگ لگے گی نہیں، کیونکہ اب یہ گرم گرم ہے، توا گرم ہے، روٹی سینک لو والا معاملہ ہے۔ ایک بے چینی، ایک غیر یقینی صورتحال عیسائیوں میں پیدا ہے، یہ بہت اچھا وقت ہے۔ ایسے وقت پر اس نے کیا کیا، خودکشی کر لی۔ چونکہ خلق مرگ او آگاہ شد، برسرے گورش قیامت گاہ شد۔ جیسے ہی لوگوں کو اس کی موت کا علم ہوا، جیسے ہی لوگ آگاہ ہو گئے اس کی موت سے کہ وہ مر چکا ہے، اس کی خبر پر قیامت کا میدان بن گیا، ہنگامہ ہونے لگ گیا، ہزارہ لوگ اس کی خبر پر جمع ہونے لگے۔ خلق چنداں جمع شد بر گورے او، منہ کنا جامع دراں در شورے او۔ بے شمار لوگ اس کی قبر پر جمع ہونا شروع ہو گئے، اور ان کی شدت غم میں ان کی یہ حالت تھی۔ منہ کنا کہتے ہیں، کنا کندن سے بنا ہے، کندن سے بنا ہے، اس کا مطلب کھودنا یا اکھاڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ منہ کہتے ہیں بال کو، منہ مبارک بھی ہم بولتے ہیں نا، منہ کہتے ہیں بال کو۔ منہ کنا، بالوں کو نوچتے ہوئے، لوگوں کی غم میں، شدت غم میں حالت یہ تھی کہ لوگ بالوں کو نوچتے ہوئے، جامع دراں، دریدن کہتے ہیں پھاڑ دینے کو، جامع لباس کو کہتے ہیں، جامع دراں لباس کو پھاڑتے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے، در شورے اس کے غم میں آنے لگے۔ ایک عجیب ہنگامہ تھا، آئے ہائے ایسی بڑی ہستی چلی گئی، ایسی بڑی ہستی چلی گئی۔ کاں عدد را ہم خدا دانت شمرد، از عرب وز ترک وز رومی و کرد۔ اور ان کی جو حقیقی تعداد تھی آنے والوں کی، وہ خدا ہی بہتر جانتا تھا کتنے لوگ تھے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عرب سے بھی آ رہے تھے، ترک سے بھی آ رہے تھے، عربستان سے، ترکستان سے، روم سے، کردستان سے، ادھر ادھر سے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، اتنی بڑی ہستی گزر گئی، اتنی بڑی ہستی۔ اب کیا بڑی ہستی تھی آپ دیکھیے، کتنا بڑا فسادی تھا۔ خاک او کردند بر سر ہائے خیش، درد او دیدند درما ہائے خیش۔
اس کی قبر کی مٹی اٹھاتے تھے، اپنے سروں پہ ڈال لیتے تھے۔ ایک تو شدت عقیدت محبت، دوسری طرف یہ اچانک یہ غم، درد او دیدند درماہائے خیش، اور اپنا علاج سمجھتے تھے اس درد کو۔ اس شدت کی عقیدت تھی ان کی کہ اس درد کو اپنے درد کا علاج سمجھتے تھے۔ خلائق برسرے گورش مہے، کرد خورا از دو چشم خود رہے۔ ایک مہینے تک ان لوگوں نے اس کی قبر پر اپنی دونوں آنکھوں سے خون بہایا۔ آنسوؤں کی جگہ خون جاری ہونا کہتے نہیں۔ شدت غم، جب بہت زیادہ آدمی جس کا غم برداشت نہیں ہوتا نا تو آنکھ لال ہو جاتی ہے، اس کے بعد آنسو جاری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر یہ غم اور بھی زیادہ شدت کا ہو تو پھر وہ آنکھوں جو لالی ہوتی ہے وہ خون بڑھ کے ٹپکنے لگتی ہے۔ خون کے آنسو رونا، جیسے ہمارے پاس کہاوت بھی ہے، محاورہ ہے، خون کے آنسو رونا، وہ کیفیت ہو گئی۔ خون کے آنسو رونا شروع کر دیا اس نے۔ کرد خورا از دو چشم خود رہے، خون کے آنسو رونے لگے۔ جملہ از درد فراقش در فغاں، ہم شہاں و ہم کہاں و ہم یہاں۔ اس کی جدائی میں، اس کے فرقت میں سب رو رہے، سب درد سے آہوزاری کرنا، چیخنا، چلانا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ ہم شہاں، چاہے وہ بادشاہ لوگ ہوں، ہم کہاں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، وہ ہم مہاں کہتے ہیں لیڈروں کو، بڑے لوگ، چھوٹے بڑے بادشاہ فقیر جتنے لوگ تھے سب غم سے نڈھال تھے۔ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، ایسی بڑی ہستی چلی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بعد ماہ خلق گفتندہ مہاں، از امیراں کیس بر جایش نشاں۔ ایک مہینہ گزر گیا ایسے ہی۔ اب ایک مہینے تک یہ غم کی کیفیت برابر جاری تھی۔ اب ایک مہینے کے بعد اب لوگوں کے ذہن میں ایک خیال آیا، لوگ ایک دوسرے سے بولنے لگے کہ بھئی اب کوئی نہ کوئی ان کی جگہ ہونا چاہیے جو اس کار کو سنبھال سکے۔ کہ کون قائم مقام، از امیراں کیس بر جایش نشاں، اب ان کی جگہ پر ان کا جانشین کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کیا تھا، ایسا منصب تھا، اب یہ جو کام، جو مشن انہوں نے شروع کیا تھا دین عیسیٰ کا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا کوئی قائم مقام، ان کا کوئی جانشین تو ہونا چاہیے۔ اب آپسی مشورے شروع ہو گئے اس کے تعلق سے۔ تا بجائے او شنا سیمش امام، تا کہ کار ماں عضو گردت تمام، تاکہ اس کی جگہ، اس وزیر کی جگہ ہم اس کو اپنا امام بنائیں، اور اس کے ذریعے ہمارا جو کام ہے، ہمارا جو مشن ہے وہ مکمل ہو سکے۔ سر ہما بر اختیار او نہیم، دست بر دامان و دست او زنیم، ہم سب اس کے حکم کی اطاعت کریں گے۔ ایک کو مقرر کر لیا جائے، اس کا قائم مقام، اس کا جانشین، پھر ہم سب مل کے اس کی اطاعت کریں گے اور اس کے دامن اور اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے۔ جیسا ان کا دامن، ان کا ہاتھ پکڑے تھے، ویسے ہی ان کی جگہ پہ ان کا دامن، ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ چونکہ شد خورشید و مارا کرد داغ، چار نبوت بر مخامش اس چراغ۔ اب جو سورج ہے نا وہ تو غروب ہو چکا ہے، چونکہ شد خورشید، کیونکہ وہ خورشید تھا، سورج تھا، وہ وزیر، وہ مارا کرد داغ، اور چلا گیا، ہم کو داغ دے گیا، ہم کو مصیبت دے کے گیا، ہم کو جدائی دے کر گیا۔ سورج غروب ہو گیا، مختصر بات یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا، اب ہمارے لیے دن چلا گیا۔ چارہ نبوت بر مخامش اس چراغ، اب ہمارے پاس چراغ جلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی اس کو سورج اور اس کے بننے والے قائم مقام جانشین کو یہ چراغ سے تشبیہ کر رہے ہیں کہ جب اندھیرا ہو گیا ہے تو اب اندھیرے میں تو چراغ ہی جلانا پڑے گا، سورج کی روشنی تو نہیں رہی، روشنی تو بہرحال چاہیے، تو روشنی اگر سورج کی نہ ملی تو چراغ کی روشنی صحیح، چراغ ہی جلائیں گے، تو کسی چراغ کا انتخاب بھی تو ہونا چاہیے۔ چونکہ شد از پیش دیدہ روئے یار، نائب باید ازوما یادگار، جب دوست کا چہرہ، چاہنے والے کا چہرہ، یار کا چہرہ غائب ہو گیا تو ہمیں اس کا قائم مقام قائم کرنا چاہیے، اس کی یادگار قائم کرنی چاہیے۔ چونکہ گل بے گزشت گلشن شد خراب، بوئے گل را اس کے جویم از گلاب۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ گلاب ہمارے پاس روز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن فارسی میں گل الگ لفظ ہے، آب الگ لفظ ہے۔ گل پھول کو کہتے ہیں، آب پانی کو کہتے ہیں۔ گلاب گلاب کا مطلب ہوتا ہے روز واٹر، روز واٹر کو گلاب کہتے ہیں۔ ہمارے پاس تو عرق گلاب کہہ دیتے ہیں لوگ،
کیونکہ ہمارے پاس گلاب روز کے معنی میں استعمال میں ہوتا ہے، کیونکہ گلاب میں خود عرق کا سینس موجود ہے، تو فارسی کے حساب سے ہم ترجمہ کریں گے۔ جب گل کا موسم، گلابوں کا موسم ختم ہو گیا اور چمن تباہ ہو گیا، تو اب پھول کی خوشبو اگر ہم سونگھنا چاہیں تو کہاں سے سونگھیں گے؟ اب ہمارے لیے عرق گلاب بھی باقی رہے گا۔ تو گویا کہ وہ جو تھا وہ گلاب تھا، اب اس کا جو نائب آئے گا وہ ہمارے لیے عرق روز واٹر کی طرح ہوگا۔ کم از کم اس میں تو گلاب کی بو ہم سونگھ سکتے ہیں۔ حق تعالی چون نیایت درآیاں نائب حق اند ای پیغمبراں، چونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے مشاہدے میں نہیں آتا، انسان کو دکھائی نہیں دیتا، تو یہی لوگ جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے قائم مقام ہوتے ہیں، نائب ہیں، یہ لوگ حق کے نائب ہیں۔ اللہ کا پیغمبر سے مراد اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں، میسنجر کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں وہی اصل اللہ کے نائب ہیں۔ جب ایک جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آنا چاہیے۔ نئے غلط گفتم کہ نائب یا منوب، گرد و پنداری کبھی آید نخوب۔ اب دیکھیے، اب جو لوگوں کے جذبات کی جو مولانا روم عکاسی کر رہے ہیں نا، حکایت میں جس طرح کے جذبات لوگوں کے بیان کیے جاتے ہیں اس کی جو عکاسی ہے، دیکھیے ابھی آپ نے کیا کہا تھا کہ وہ اللہ کے نائب ہوتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے اس کے نائب ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں نائب نہیں ہوتے، نئے غلط گفتم، نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے غلط کہا ہے، نائب نہیں ہیں بلکہ وہ تو منوب ہیں، اصل ہیں۔ نائب تو پھر بھی الگ ہوتا ہے، وائس گیرنٹ تو الگ ہوتا ہے نا، یہ تو وہی ہیں، ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، انہی کا تو میسج پہنچا رہے ہیں، انہی کا تو کام کر رہے ہیں، الگ سے دوسرا کہاں سے ہوگا؟ نائب کہیں گے تو دوسرا وجود شمار میں آئے گا نا، دوسرا وجود نہیں ہے، یہ تو اصل ہے۔ گرد و پنداری کبھی آید نخوب، اگر ان کو دو سمجھیں گے، الگ الگ سمجھیں گے، ان کے درمیان جدائی سمجھیں گے تو یہ تو بہت برا ہوگا، اچھا نہیں ہوگا۔ ان میں کوئی جدائی نہیں ہے، ان کی رضا ان کی رضا ایک ہے، ایک ہی بات، نائب بھی نہیں کہنا چاہیے۔ نئے دو باشت تا توی صورت پرست، پیش او یہ گشت کز صورت برست۔ اب یہاں پر سمجھا رہے کہ نہیں وہ دو ہی ہیں، ایسا کوئی یہ نہ سمجھے کہ خدا بندہ، بندہ خدا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ دو ہی ہیں۔ جب تک تو ظاہر پرست ہے، ظاہر کو دیکھ رہا ہے، تو وہ دو ہی ہیں، خدا الگ، بندہ الگ۔ نہ پاؤں پھیلائے حد سے کوئی کہ بندہ بندہ خدا خدا ہے، وہ معاملہ ہے، خدا خدا ہی ہوتا ہے، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خدا کو بندے کو ملا دے رہا ہوں، جدائی کو ہٹانے کی جب میں کوشش کر رہا ہوں، دوئی کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دونوں کو ملا کے ایک ہی بنا دے رہا ہوں، جیسے کہ عقیدہ تثلیث ہے عیسائیوں کے پاس، ویسا نہیں ہے، بلکہ وہ دو ہی ہیں۔ ظاہری آنکھ سے دیکھا جائے تو دو ہیں، لیکن اگر باطن کو دیکھا جائے تو ایک ہے۔ نئے دو باشت تا توی صورت پرست، پیش او یہ گشت کر صورت برست۔ ظاہر بینی سے جو گزرا اس کے لیے ایک ہے، ظاہر پرستی سے جو گزرا اس کے لیے دو ہے۔ جو نظر سے دیکھ رہا ہے، جس کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک ہی ہے۔ اب اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہے۔ چوں بصورت بن گری چشمت دوست، تو بے نورش در نگر کا یک تو است۔ جب کوئی انسان کو آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے اس کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، دو آنکھیں ہیں نا، تو دو آنکھیں جب انسان کے پاس ہوتی ہے تو اس کو ایک چیز دو تھوڑی نظر آتی ہے۔ جب وہ ایک آنکھ بند بھی کر لیتا ہے تو جو چیز ایک نظر آتی ہے، دوسری آنکھ کھولنے کے بعد بھی وہ چیز ایک ہی نظر آتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں تو دو ہیں لیکن بینائی اور سائٹ ایک ہی ہے۔ ویسا معاملہ ہے، اللہ کے محبوبوں کا معاملہ ویسا ہوتا ہے تو الگ، بندہ خدا نہیں ہوتا، خدا خدا ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، لیکن جب ان کی مقصدیت یا ان کے نور کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو بے نورش در نگر کہاں یک تو است۔ اگر ان کے نور کو دیکھیں گے تو وہ ایک ہی ہے، نظر ایک ہی ہے، سائٹ ایک ہی ہے، آئیز دو ہے، سائٹ ایک ہے۔ لاجرم چوں بر یہ کہ افتد بسر، آں یہ کہ بینی دو نایت در نظر۔ لا محالہ، جب بھی ایک چیز پر نظر پڑتی ہے تو اس کو تم ایک ہی دیکھتے ہو، دو نہیں دیکھتے۔ دو آنکھیں ہیں لہٰذا ایک چیز دو تھوڑی نظر آئیں گی،
نہیں نظر آتی، اس لیے کہ آنکھیں دو ضرور ہیں لیکن نظر تو ایک ہی ہے۔ نور ہر دو چشم نتواں فرق کرد، چونکہ بر نورش نظر انداخت مرد۔ دونوں آنکھوں کی روشنی میں جس طرح سے فرق نہیں کیا جا سکتا، تو انسانوں کے اندر بھی جب ایک ہی نور دونوں کا ہے تو ان کے درمیان بھی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وضاحت کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیے بات تو مولانا روم وہ ایک وزیر کی کر رہے ہیں، اس کے ماننے والوں کی کر رہے ہیں، ایک حکایت بیان کر رہے ہیں، لیکن جو باتیں آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں یہ ساری باتیں صرف وزیر کی یا اس کے ماننے والوں کی نہیں ہیں، بلکہ حقیقی اور فطری باتیں بھی آپ بیان کر رہے ہیں۔ بات چیت دراصل وہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ہی آپ نے حکایت کا سہارا لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جتنی حکایتیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری ہم کو اصل حقیقت سمجھانے کے لیے ہے۔ ان حکایتوں کی طرف توجہ مت دیجیے۔ حکایت تو حکایت ہوتی ہے، اسٹوری ہوتی ہے، من گڑھت بھی ہو سکتی ہے، سمجھانے کے لیے کوئی قصہ کہانی آپ کے سامنے سنائی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ سارے سچے واقعات ہی ہوں۔ ایک میسیج پہنچانے کے لیے کبھی کبھار اسٹوریز کا سہارا لینا پڑتا ہے تو وہ لے رہے ہیں، لیکن جو باتیں مولانا روم مختلف مقامات پر جو بیان کر رہے ہیں یہ مت سمجھیے کہ وہ وزیر کی کہی ہوئی ہے، بیکار باتیں ہوں گی، وزیر کے ماننے والوں کی باتیں ہیں، بیکار باتیں ہوں گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، باتیں کام کی بیان کی جا رہی ہیں تاکہ ہمارا ذہن کھلے اور ہم حقیقت کو سمجھیں کہ دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے، کیسا کیسا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آگے کی ہم گفتگو پڑھیں گے آئندہ کے درس میں، جس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تمام پیغمبر حق پر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ حالانکہ ہر نبی الگ الگ ہے، پھر اس کے اندر رسول بھی ہیں، پھر کسی کسی کو فضیلت بھی ہے۔ یہ بھی قرآن فرماتا ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں میں بھی کسی کسی کو کسی کسی پر فضیلت ہے، سب ایک درجے کے نہیں ہیں، لیکن جب رسول اور نبی کی حیثیت سے ہم دیکھیں گے تو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ سب رسول، سب نبی قابل تعظیم، قابل احترام، اللہ کے بھیجے ہوئے۔ اس کو اور آپ آگے وضاحت کے ساتھ یہاں پر سمجھائیں گے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔